अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और साथ में मेरा दूसरा मुल्क, मेरा पालने वाला जिसे कहना चाहिए अल्लाह के बाद, अमेरिका है कि जहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस स्पेशली बाइडेन के हवाले से रोज़ संगीन और सीरियस होता जा रहा है। फाइनली तो उन्हें स्टेप डाउन ही करना पड़ेगा, मगर यू नेवर नो। और यहाँ क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, पहले तो आपको चुटकुले सुनाता हूँ कि इस मुल्क में तमाशा क्या लगा हुआ है। वो गवर्नर टसूरी को जानते हैं ना, कामरान टसूरी। आज उन्होंने हैदराबाद में आईटी के कोई 25,000 बच्चों का टेस्ट दिलवाया, इम्तहान, और उन्होंने ऐलान किया टीवी पर, मीडिया पर कि अरबों डॉलर आने वाले हैं। एक एक बच्चा 200 से लेकर 2,000 डॉलर डेली तक भराएगा और वो अब सखर जा रहे हैं पूरे सिंध के में आईटी को फैला देंगे। तो मैंने कुछ कैलिफोर्निया में जो आईटी के बड़े इंजीनियर्स हैं और जिनका आईटी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनसे मैंने गुफ्तगू की, पहले भी की थी तो आज भी। तो मैंने कहा क्या है ये सब? कहने लगे दिल पिशौरी कर रहे हैं और आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में इसके अलावा है क्या? सब एक दूसरे को धोखा देकर आखिर में अपने आप को धोखा देते हैं। 75-77 साल में यहाँ तक ऐसे तो नहीं पहुँचे कि 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग देकर ये दावे, और उनमें वो ट्रेनिंग कैसे हुई उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता कि न किसी को बताई गई, न मीडिया ने बताया, बस कि कभी गवर्नर हाउस में जमा कर लेते हैं बच्चों को, और डोनर्स जो है, जो गवर्नरी देखकर तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन और छोटे मोटे काम करवाने वाले लोग पैसे डाल देते हैं कि जो अमेरिका से भी लोग जाते हैं, यूरोप से भी जाते हैं कि गवर्नर हाउस के विजिट पे गवर्नर के साथ बैठे हुए हैं, डजंट मैटर कि बैकग्राउंड क्या है। तो उनके खर्चे पे पानी और रोटी भी और सारा कुछ भी, और मीडिया में भेजा सर्वाइवल की जंग है कि सीट ना निकल जाए, कि एक बड़ी आबादी उनकी अपनी जमात खुद MKM और पीपल्स पार्टी और साथ में अवाम उन्हें गवर्नर नहीं देखना चाहते, मगर वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तारीख में ये लिखा जाएगा, ये बताया जाएगा कि असल गुनाहगार वही थे जो टसूरी जैसे लोग पैदा करते थे। वो सबको पता है वो कौन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आज जो कुछ भी मंजर पर है ये उन्हीं का किया धरा है। तो आगे बढ़ते हैं कि कोई बात नई नहीं है कि अदालत पर डायरेक्ट हमला कर दिया है आज मरियम नवाज ने, और गुत्थम गुत्था और एक दूसरे के बाल नोचना खींचना सबके सामने आ चुका है कि वो कहती हैं कि आप एक कौमी मुजरिम को, आइन को रीराइट करके मुसल्लत करना चाहते हैं और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, हम आनी हाथ से निपटेंगे। कि मांगो कुछ, अदालतें दे कुछ रही हैं, निज़ाम को चलने नहीं दे रही कि खुदा के लिए इस निज़ाम को चलने दो, इसे आगे बढ़ने दो, और एक फ़र्द के लिए जो मुजरिम है उसे नाफिज करने के लिए, अवाम पर लादने के लिए आइन को तब्दील मत करो। 13 में से 8 जजों ने तो डायरेक्ट और 11 जजों ने जो फैसला लिखा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आज ये भी कह दिया कि वो अमल दरामद करेंगे, मगर क्या पार्लियामेंट होने देगी, नहीं होने देगी? मरियम नवाज का जो बिहेवियर था, जो मूड था, जो लहजा था, जो धमकियां थी, उससे तो साफ लगता है कि जो आसिफ जरदारी कहते हैं कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने वाला है, और हामिद खान साहब PTI की तरफ से उसको इंडोर्स करते हैं कि हाँ, हुकूमत जो कर रही है उसके नतीजे में यही होगा कि हुकूमत के हाथ पैर फूल चुके हैं कि PTI आ गई, मखसूस नशस्तें मिल गई तो 2/3 अक्सरियत खत्म हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ट्यूसडे को बुलाया मेरे ख्याल में कि वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अमल दरामद करेंगे, किस तरह करेंगे कि साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमने आपकी की हुई तशरीह को बिल्कुल गलत नहीं समझा बनने के हवाले से, और हमने PTI के साथ जो किया दुरुस्त किया। ये क्यास बढ़ रहा है और साफ नजर आता है कि अब ये मामला ज़्यादा देर नहीं चलेगा
کہ اوپر کی اشرافیہ کی لڑائیوں میں جو نیچے کی کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، بدعنوانی ہے، اور جو دہشت گردی ہے ریاستی، وہ سب چھپا لی گئی ہے کہ میڈیا پہ اس لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا جا رہا کہ آج عدلیہ نے کیا کیا، آج حکومت نے کیا کیا، پی ٹی آئی نے کیا کیا۔ جس میں ساری کامیابیاں پی ٹی آئی سمیٹ رہی ہے۔ مکمل طور پہ وہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ لڑائی ہے، عدلیہ حکومت لڑائی میں فائدہ تو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے نا۔ مگر میرے یہ جملے یاد رکھیے گا کہ اس میں ہارنے والے تو ہار ہی رہے ہیں، جیتنے والے بھی سب ہار جائیں گے، کہ ملک ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، اور یہ ساری آنیاں جانیاں ہیں اور عیاشیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس جغرافیے سے ہے نا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ جغرافیے کو کچھ ہو جائے کہ مسائل کیا ہیں، لڑائیاں کیا ہیں، کہ اقتدار کی جنگ، کرسی کا حصول جو ہے وہ پاگل کر چکا ہے، سب کو پاگل کر چکا ہے۔ میں اس پہ اور بہت نہیں کہوں گا کہ سب کچھ پتہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ میں تو آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی آڑ میں جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست کہاں ہے؟ صرف عدلیہ میں ہے اور پارلیمنٹ میں ہے اور میڈیا پر ہے۔ اس کے علاوہ اب میں ریاست دکھاتا ہوں کہ یہ جہاں میں آج کل رہتا ہوں، نسیہ گلی کے راؤنڈ میں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس ہے نا۔ اور ملک میں جو گرمی ہے، قیامت ہے، اور ایک اشرافیہ ہے جس کے پاس پیسے بھی ہیں، تو سب اس طرف بھاگتے ہیں۔ عام آدمی بھی آ جاتا ہے 1 دن کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے۔ یہاں پر پچھلے سال تک پانی کوئی ایشو نہیں تھا۔ کراچی میں ایشو ہے، لاہور میں بھی اب ٹینکر مافیا آ چکا ہے۔ اچانک یہاں بتایا گیا پانی کی جو کمپنی ہے اور جو ڈپارٹمنٹ ہے کہ جی یہاں جو تالاب ہے نسیہ گلی کے پاس وہ سوکھ گیا، پانی نہیں ہے، تو ٹینکر بک رہا ہے 5,000 روپے کا۔ اب جو لوگ یہاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے آئے ہیں، کسی دوست کا اپارٹمنٹ ہے یا رینٹ کیا ہے، ہوٹل کے جو کرائے ہیں وہ تو ناقابل برداشت ہیں، تو جو مڈل کلاس ہے، یا مڈل کلاس تو اس ملک میں ہی نہیں ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو ایکسائٹمنٹ میں آ جاتا ہے آپس میں چندہ کر کے، جمع کر کے، اور 15 دن کے لیے اپارٹمنٹ لے لیا، 10 دن کے لیے لے لیا، وہ 5,000 روپے روز کا پانی برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک اپارٹمنٹ میں 8 لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ تالاب فل بھرا ہوا ہے پانی سے، مگر واٹر ڈپارٹمنٹ اور ٹینکر مافیا مل چکے ہیں۔ کراچی میں کہیں خبر بھی پڑی تھی، دوست بھی بتا رہے تھے کہ مسجد کی چھت پر گٹکا مافیا کی فیکٹری پکڑی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ فیکٹری پکڑی گئی۔ بنوں میں بہت خوفناک رائٹس ہوئے ہیں آج، جو کہیں خبر نہیں ہے، کہ گندم اور شوگر کے سارے گودام لوٹ لیے گئے۔ وہ بنوں جہاں کینٹ پر حملہ ہوا تھا، کئی فوجی شہید ہوئے، دہشت گرد مارے گئے، اور آس پاس وہاں مکمل دہشت گردوں کا کنٹرول حکومت خود مانتی ہے۔ لاہور، کراچی میں 3 تلوار کلفٹن موسٹ پاش ایریا، پریا کماری، آپ نے نام سنا ہوگا کہ 3-4 سال سے غائب ہے، اور ایک معصوم بچی، ہندو اقلیتی کمیونٹی جو ہے وہ سافٹ یعنی کہ ٹارگٹ ہے، اسے جب چاہتے ہیں مسلمان کر لیتے ہیں لڑکیاں اٹھا کر، جب چاہتے ہیں مارتے ہیں۔ کئی لوگ اغوا ہیں، اس کے لیے مظاہرہ ہوا ہے بہت بڑا، جہاں سڑکوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا لوگوں نے۔ پھر وفاق کے ایک نمائندے آئے اسی کمیونٹی میں سے، مگر ان کی بات نہیں سنی مظاہرین نے، اور ان کا کہ نہیں سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ پھر سندھ گورنمنٹ کے وزیر داخلہ آئے لنجار صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی آج ہم جے آئی ٹی کو بلا رہے ہیں اور پوچھیں گے اور انشاءاللہ جلد بازیاب کر لیں گے۔ میں اس پہ پہلے پروگرام کر چکا ہوں کہ کنفیوژن کیا کریٹ کر دیا گیا ہے پریا کماری کے حوالے سے، کہ میں اس شرمناک بات کو دوبارہ دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ پھر ساتھ میں سندھ میں ہی ایک کھوسا برادری کا کوئی بندہ اغوا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کھوسا برادری نے کہ سندھ پولیس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جیسے پچھلے دن میں نے بتایا تھا کہ سکھر میں ایک بچہ اغوا ہوا اور اسے لڑکی بن کے بلایا گیا، اور پولیس نے کہا کہ جی ہم صرف کوآرڈینیٹ کروا سکتے ہیں، چھڑا اڑا نہیں سکتے۔ تو کھوسا برادری نے بھی اعلان کیا ہے کہ پولیس تو کچھ نہیں کر سکتی،
اب ہم خود پورا قبیلہ جمع ہو کر حملہ آور ہوں گے کچے وہ ڈاکوؤں پر. ہمیں پتا ہے کون لوگ لے گئے ہیں, اور جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت ہوگی. وہ اپنا بندہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر ساتھ میں جو مہنگائی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور جگہ جگہ مظاہرے ہیں, مار پٹائیاں ہیں, پولیس کے مظالم ہیں, اور بد انتظامی ہے کہ اس علاقے میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس ہے, گاربیج پھینکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ سڑک پہ چھپ کے رکھ کے بھاگ جاتے ہیں, نالوں میں پھینکتے ہیں. ایک بلڈنگ میں تو میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ دیکھیں پلیز گاربیج جو ہے برابر کے نالے میں پھینکیں, مطلب اسے سیچ کر دیں, اسے بند کر دیں, اور وہ آبادی کے لیے خطرہ بنا دیں. لوگ کیا کریں جب کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ایک شاپ کیپر دکاندار مجھے بتا رہے تھے پولیتھین کی تھیلی دیتے ہوئے کہ بیسکلی تو دیکھیں یہ بند ہو گئی ہے, مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلے یہ 470 روپے کا پورا پیکٹ ملتا تھا, جو اس میں جتنی بھی ہوتی ہوگی, اب یہ 590 روپے کی ہو گئی ہے بند کرنے کے اعلان کے بعد. مطلب جس چیز پر پابندی لگاتے ہیں اس کی صرف قیمت بڑھانے کے لیے, تاکہ آپ مجبور ہو جائیں اور آپ کو مزید لوٹا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے, جو ریاستی ادارے ہیں, عدلیہ ہے, وہ تو آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہے نا. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ترقی, خوشحالی اور کوئی سلامتی, امن کا خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ یہاں ٹسوری جیسے لوگ جو ہیں, جو گیم تیار کرتے ہیں صرف اپنی واہ کے لیے, انہیں تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے, انہیں آنے والے دنوں کی سنگینی سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں یہ ہے کہ وہ ہے نا مصطفیٰ ریڈی کا کہ دل کی ایک ایک بوند گرا ہے, ایک ایک جرعہ شب نایاب. دل کی ایک ایک بوند گرا ہے, ایک ایک جرعہ شب نایاب. شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو. آہستہ آہستہ برتو گنتی کی ان سانسوں کو, دل کے ہاتھوں شیشے جاں ہے قطرہ قطرہ کر کے پیو. اس کا گو کہ مفہوم تو کچھ اور ہی ہے, مگر ٹسوری نے اسے اپنے حق میں لیا ہے کہ ایک ایک جرعہ جو ہے اپنے حق میں لے آؤ, اور جو لمحات زندگی کے انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو, کہ آنے والے کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کیا لے کر آئیں گے دن اور لمحے اور گھنٹے اور سال, ماہ و سال جسے کہتے ہیں. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جب ریاستی اداروں سے لے کر انتظام چلانے والوں تک, اور انتظام چلانے والوں سے لے کر حکمرانی کرنے والوں تک, ہدایات دینے والے تک آپس میں گتھم گتھا ہوں, اور لالچ, حرص و ہوس ان پر حاوی ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی تبدیلی آ سکتی. ایک دوست بتا رہے تھے کہ بھاولپور میں پیدا ہونے والے ہمارے ہاکی کے قومی ہیرو سمیع اللہ, ان کا اسٹیچو بنا کے لگایا گیا مجسمہ. تو پہلے بال چوری ہوئی اور پھر ان کی ہاکی بھی چوری ہو گئی. پوری قوم کو چور بنا دیا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ویسے تو بظاہر تو کہا جاتا ہے وہ چرسی, موالی, نشئی, وہ لوہے جو لائنیں کاٹ کے لے جاتے ہیں اور چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جب غربت, بھوک, بے روزگاری عروج پر ہو اور لوگ قسمہ پرسی, محرومیوں کو شکار ہو کر ڈرگ میں ملوث ہو گئے ہوں اور کوئی راستہ نہ سجائی دیتا ہو, تو وہ چیزیں ہی چوری کریں گے نا. ان کے بیسک ایشوز کو ڈسکس کرنا یا ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے انہیں بدنام کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. اس ریاست نے ہر فرد کو چور بنا دیا ہے, سب ایک دوسرے کو لوٹنے پر لگے ہیں. میں روز بتاتا ہوں, جو لوگ میڈیا پر آپ کو صرف اشرافیہ کی لڑائیاں بتاتے ہیں نا, وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے اور ان کے حل بتاتے ہیں. عام آدمی کو جمہوریت سے بڑا لگاؤ ہے, مگر پہلے معیشت آتی ہے, امن آتا ہے, سلامتی آتی ہے, خوشحالی, ترقی, روزگار, تعلیم, صحت آتے ہیں. آپ وہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں بائیڈن کا ڈس اپروول ریٹ جو ہے 57% آیا ہے اور ٹوٹل 37% جو ہے ان کا اپروول ریٹ ہے, مگر ڈیموکریسی میں لوگ انہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں, مگر پریویل کرتی معیشت, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو
بات یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ٹوٹ گیا ہے. آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں 100 کے قریب لوگ مر گئے اور جیلیں توڑ دی گئیں, لوٹ لیا گیا اور پورے ملک میں ہاکار مچی ہوئی ہے. صرف کیا کہ کوٹا سسٹم لگایا, فوج کو مار رہے ہیں لوگ, پولیس کو مار رہے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. ویسے کوئی خطے میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے, نہ اچانک اتنے بڑے بڑے واقعات ہونا. حسینہ بازی جمہوریت کی آڑ میں جو کھیل رہی تھیں وہ بھی سب کو نظر آ رہا تھا کہ آخری انتہا کو چھو رہی تھیں. جمہوریت ذہن میں رکھیں, ایکولیٹی کے ساتھ کامیاب ہو سکتی ہے, ورنہ عام آدمی کو اپنی روٹی, روزگار, تعلیم, صحت سے ہٹ کے کوئی چیز پسند نہیں. اور عام آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کتنی فرد کی آزادیاں ہیں یہاں, کتنی ہیومن رائٹس ہیں اور کتنے وومن رائٹس ہیں, اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. عام آدمی کہاں بولتا ہے. سعودی عرب میں بھی لوگ مزے سے رہ رہے ہیں نا, چائنا میں بھی لوگ مزے سے رہ رہے ہیں نا. میں نے ایک انٹرویو میں آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ایک چائنیز سے بزنس مین نے, پاکستانی نے پوچھا کہ تمہیں جمہوریت, اس نے کہا وہ یہ کیا ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک ونڈو پہ جاتا ہوں, میرے سارے کام ہوتا ہے گیور ٹائم, ڈیموکریسی اور اتھارٹیرین سسٹم, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو یہ جو جمہوریت کے فسانے آپ کو یہاں سنائے جاتے ہیں وہ صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے, اس اشرافیہ کے جو اس نے سیج کر رکھا ہے, اس کی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ سارے قصے سنائے جاتے ہیں. لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں بائیڈن نے بہت کچھ کیا, مگر مہنگائی اور جو وعدے کیے تھے انہوں نے, جو جس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں سپریم کورٹ سے لے کر تمام کوریڈور سے, اس میں ناکامی. کیونکہ بہترین اکانومی ہے, روزگار بھی ہے, اپروول ریٹ پہلے درست تھا, مگر ان کی جو ذہنی حالت ہے, ان کی ایج ان کے سامنے مسئلہ بن گئی, اور پھر لوگ ویو کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا امریکہ کے تمام معاملات کے لیے کہیں بہتر نظر آتا ہے؟ اگر غور سے پڑھ کر دیکھیں تو میں اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بائیڈن کے خلاف پوری اسٹیبلشمنٹ, جو ڈیموکریٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اب اوباما چلاتے ہیں, سابق پریزیڈنٹ باراک حسین اوباما, جس میں نینسی پیلوسی ہیں, چک شومر ہیں اور بہت سارے نام ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بل کلنٹن, ہیلری کلنٹن, یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا مین ان کا رول ہوا کرتا تھا. اب نہیں, اب باراک حسین اوباما ہے جس میں بائیڈن خود بھی شامل رہے ہیں. اب وہ سب ان سے کہہ رہے ہیں, پیلوسی ہوں, چک شومر ہوں, اوباما ہوں, اور سارے مطلب کوئی 40 کے قریب سینیٹر, کانگریس مین, اور پھر میڈیا جو ڈیموکریٹ میڈیا وہ مکمل خراب ہو چکا ہے. عام آدمی کا ٹویٹر جائیں تو ڈیموکریٹ رجسٹرڈ ووٹ ہیں, وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ایک لاش کو ووٹ دے سکتے ہیں مگر اوباما کو نہیں دیں گے. مگر دوسری طرف ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر ڈاکٹر مجھ سے کہیں گے, جو جلد ہی کہیں گے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو آئسولیشن ہے کورونا کی, اسی میں سے کچھ نکلے گا آنے والے دنوں میں. مگر ساتھ میں ان کی جو کمپین چلانے والی مینجمنٹ ہے, اس کے مینیجرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, وہ اسے اور منظم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دستبردار نہیں ہوں گے, ان کو کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے. مگر نئے اپروول ریٹ سے چیزیں اور خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جن کی نامینیشن ہو گئی ہے فائنل, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ کان پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے. ریپبلکن کنونشن میں 90% لوگوں نے کان پر وہ پٹی بنائی ہوئی تھی, اور اس میں ایک خاص بات نوٹ کرنے کی تھی کنونشن میں کہ 99% جو کراؤڈ تھا پیور وائٹ تھا, پیور وائٹ. بلکہ ایک بلیک کو دکھایا ایک ویڈیو میں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کمپین کر رہے ہیں کسی جگہ تقریب میں, مگر اس کا سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ 100% پیور وائٹ تھے. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 38 to 40% کمیونٹیز رہتی ہیں, کلرڈ رہتی ہیں. میں یہ آپ کو بہت عرصے پہلے بتا چکا ہوں جو نمبر ہے کہ وائٹ 69% ہیں, تو کبھی 62 شو ہوتے ہیں جس میں اسپینش 14%, اور پھر ایشین اور ایسٹرا. تو اس پہ آنے والے دنوں میں مزید بات کریں گے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اب بائیڈن کو چینج بھی کر دیں. میرا یقین ہے کہ سچویشن چینج نہیں ہوگی, اللہ یہ کہ کوئی بڑا میریکل ہونے جا رہا ہو
اور بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بڑی غلطی کر دیں جو کرتے ہوئے نہیں نظر آتے. انہوں نے کنونشن میں بہت متانت کا ثبوت دیا بلکہ اپنے لیے سمپیٹی پیدا کی اور گولی لگنے کی تفصیل بتانے سے آخر میں کہا کہ اگر وہ گولی دوسری مجھے لگ جاتی تو شاید آج میں آپ کے درمیان نہ ہوتا. جس پر لوگ رونے لگے, انہوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے. وہ بڑی معصوم شکل بنا کے کھڑے رہے, بڑے کامیاب پولیٹیشین ہیں. پھر ساتھ میں جو وہ باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو پروجیکٹ 225 کے نام سے جو مشہور ہوا کہ ماشاء اللہ کی طرح قوانین بنیں گے, کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ ہوگی, میڈیا پہ پابندی ہوگی, اپوزیشن جیل میں ہوں گے اور نیٹو سے ہم باہر آ جائیں گے. یہ جو ڈینس ہیں ان کے نائب صدر وہ بھی نیٹو کے خلاف ہیں اور ساتھ میں کہ ہم نیٹو کو جب میں حصہ رہیں گے اور ساتھ چلیں گے کہ جب یورپ پیسے دے گا. تو ان تمام چیزوں سے اوے ہو گئے ہیں اور اب وہ جمہوریت کی باتیں کرنے لگے ہیں. دیکھیں امریکہ کا جو سسٹم ہے, نظام ہے اور جتنا وہ مضبوط ہو چکا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ چھوٹے موٹے امیگریشن پہ بڑا اسٹینڈ لے سکتے ہیں, یس لے سکتے ہیں. اور ریپبلکن کی ایک اپنی پالیسی ہے ٹیکس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ابارشن کے حوالے سے اور دیگر جو شہری حقوق کے حوالے سے. اس میں مجھے کوئی تبدیلی ہوتی نہیں نظر آتی کہ اتنا بڑا نظام ایک لمحے میں نہیں ٹوٹ سکتا. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں. بظاہر تو بائیڈن کا ایرا ختم ہوتا نظر آتا ہے, ڈیموکریٹ کا, اور اس کے بعد کیا ہوگا, 5 نومبر کو کیا ہوگا. ہاؤس کی تبدیلی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر بائیڈن ہاریں گے تو سینٹ میں میجورٹی بھی کھو دیں گے, اور ابھی جو کانگریس میں کلوز ہیں ایچ ادر 7-8 کے فرق سے ہیں, وہ بڑا گیپ آ سکتا ہے. اور دنیا میں آنے والی تبدیلیاں, امریکہ کی تبدیلیاں, آخر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوا چلوں گا جو روز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر جنگیں لڑنے سے, جہاد کرنے سے اور ڈیجیٹل شہادتیں دینے سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کتارسس تو ہو سکتا ہے, یہ اپنے خیالات کا اظہار تو ہو سکتا ہے, ایک میسیجنگ تو ہو سکتی ہے, مگر تبدیلی کے لیے وہ فیض صاحب کہہ گئے نا کہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم, یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم, وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس کی ضرورت ہے اور پورے شعور کے ساتھ ہے, پرامن انداز میں ہے. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے یہ نظام تو بڑی دور کی بات ہے کہ تبدیل ہوگا. مجھے یہ ریاست بچتی ہوئی مشکل سے نظر آتی ہے. تو اگر آپ کو اس ریاست سے محبت ہے, آپ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں تو متحد ہوئیے, جڑیے, اپنے اندر سے قیادت پیدا کیجیے اور حکمرانوں پر اپنا دباؤ ایسے بڑھائیں کہ وہ دباؤ قبول کیے بغیر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.